अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड के साथ एक नए टॉपिक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम राना। आज हमारे साथ मौजूद हैं इज़ा मकसूद, जो कि मेंबर हैं नेशनल एलोपेशिया एरियाटा फाउंडेशन नाफ कैलिफोर्निया। आइए हम इनसे बात करते हैं। वैसे तो वो राइटर भी हैं माशाल्लाह, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं और जो है ना स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। तो वो ख़ुद जो है ना उनसे जानते हैं, थोड़ा सा वो अपने बारे में कुछ बताएंगी और उसके बाद हम टॉपिक से पे बात करेंगे। जी मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, तो मैडम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हम बात करनी है एलोपेशिया के बारे में। एलोपेशिया क्या है और मतलब ये कैसे इफ़ेक्ट करता है लोगों की लाइफ को, इसके बारे में ज़रा थोड़ी सी डिटेल्स हमारे जो नाजरीन हैं उनको बताइएगा। श्योर। एलोपेशिया बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें आपका अपना डिफेंस सिस्टम जो होता है वो ही आपके हेल्दी फॉलिकल्स पे अटैक करता है, जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। दैट्स पॉसिबल कि कहीं भी पैटर्न आपका पैच अपीयर हो जाता है, चाहे सर के वो मिडल में हो, साइड पे हो, और उसमें डिफरेंट उनसे है वो फॉर्म्स होती हैं एलोपेशिया पैटर्न होते हैं, किसी के सामने से जो है ना बन जाता है। वैसे पैचेस की शक्ल में आप कह रही हैं कि वो बिल्कुल पैचेस की शक्ल में होता है। और ये होता ही है कि जब ये स्टार्ट होता है तो आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इट्स नॉट लाइक कि आपकी स्किन के अंदर थोड़ा सा फॉलिकल्स अगर हैं तो आपको फील होगा, लेकिन अगर आपका स्किन का टेक्सचर बिल्कुल प्लेन हो जाए, शाइनी हो जाए, इट मीन्स कि वहाँ पे आपके फॉलिकल्स नहीं है, ठीक है, वहाँ पे हेयर ग्रोथ अभी पॉसिबल नहीं होगी। और होता फिर जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपका स्टार्ट होता है तो आपका हेयर फॉल स्टार्ट होता है। हेयर फॉल के बाद फिर वो पैचेस आपके स्टार्ट हो जाते हैं बनना, सर में किसी भी हिस्से पे हो जाते हैं स्टार्ट। इसमें फिर डिफरेंट टाइप्स आती हैं एलोपेशिया की। इसमें एलोपेशिया एरियाटा होता है जिसके अंदर आपके डिफरेंट पैचेस होते हैं, ठीक है। एलोपेशिया एंड्रोजेनिक होता है जो मेल पैटर्न होता है, जो एम शेप में होता है ऐसे, और इधर से जो पैटर्न होता है जो मोस्टली हमारे जिनसे है मेजॉरिटी मेन जिनसे है उनके हम देखते हैं पैटर्न्स, वो एलोपेशिया एरियाटा या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, ठीक है। देन एलोपेशिया यूनिवर्सलिस एंड टोटालिस आता है, ठीक है। यूनिवर्सलिस में ये होता है कि आपके कम्प्लीटली जो बाल होते हैं ना, आपकी बॉडी के बाल भी उतर जाते हैं, आपकी आईब्रोज, लैशेस, आपके सारे बाल उनसे वो आपका हेयर लॉस हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। सो इस तरह से ये स्टार्ट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज़्यादा उनसे फोकस करते हैं रेमेडीज़ पे, बिकॉज यू नो हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स होती हैं कि आपने ये चीज़ को अप्लाई किया है और आपके बाल वापस आ गए। दिस इज़ इन रेयर केसेस, लाइक मिनिमल 5% चांसेस कि आपके 100% चांसेस के अंदर से 5% चांसेस है कि आपकी ग्रोथ हो जाए। बट इन केस ऑफ हेयर फॉल, नॉट हेयर लॉस, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ज़रा हेयर लॉस या हेयर फॉल जो होता है और एलोपेशिया एरियाटा जो होता है, इसमें कोई डिफरेंस क्या है? मतलब हम तो ये समझते हैं कि दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। नहीं, एलोपेशिया जिनसे है ना, एलोपेशिया उसके अंदर आपके बाल जब उतरते हैं तो आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, ठीक है, और वो होता है बेसिकली हेयर लॉस, ठीक है। हेयर लॉस को वापस बालों की रिस्टोरेशन के लिए हम जब काम करते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ जैसे कि दिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। देयर आर आई थिंक 20-80% चांसेस, क्योंकि आपकी लाइफ में कभी भी ग्रोथ हो सकती है एलोपेशिया के केस के अंदर। इट्स नॉट लाइक कि आपके कम्प्लीटली बाल चले गए तो चले गए, कभी भी ग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन ये नहीं, आप श्योरिटी नहीं दे सकते कि आपके बाल आएंगे या नहीं आएंगे। हेयर फॉल में ये होता है आपके बाल उतर रहे हैं, आप उनके लिए मल्टीविटामिन्स यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, या फिर जो भी फैक्टर होता है, अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है, डिप्रेशन ज़्यादा है, तो आपका ऑटोमेटिकली हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए आप सप्लीमेंट्स यूज़ करें। हाँ, ये दैट्स अनदर वे कि आप PRP करवा सकते हैं इन केस ऑफ हेयर फॉल, नॉट हेयर लॉस। एलोपेशिया के केस में आप PRP नहीं करवा सकते। अच्छा, नाज़रीन के लिए ये जो बड़ी मेरे खुद के लिए भी एक नई बात है कि आपने जो डिफरेंस बताया, और अब डिफरेंस से ये फ़ायदा है कि आपको मतलब कहाँ पे PRP करानी है, किस केस में करानी है, किस में नहीं करानी है, आपको ये उससे अंदाज़ा हो जाता है। ठीक हो गया। और अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो हम ये जो होम रेमेडीज़ मतलब घर में जो टोटके होते हैं, ठीक है, बूढ़ी माएँ, दादियाँ, नानियाँ वो जो बताती होती हैं, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी जड़ी बूटी या कोई हर्बल, कोई किसी किस्म का इलाज जो एलोपेशिया एरियाटा के पेशेंट्स का कर सकते हो? एलोपेशिया एरियाटा में मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि रेमेडीज़ कुछ भी नहीं करेंगी। देखिए, आपका इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, उसमें रेमेडीज़ कुछ भी नहीं करेंगी। आप जितना एक्सेसिव एसिड अपने स्किन पे लगाते जाएंगे उतनी स्किन थिनिंग में आ जाएगी, ठीक है। और जब स्किन थिनिंग में आएगी तो वो आपके लिए प्रोग्रेस नहीं करेगी,
وہ آپ کے لیے ایک سائڈ افیکٹ کریٹ کرے گی, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے. اور اسکارنگ ایلوپیشیا بھی ہو جاتا ہے کچھ پیشنٹس کو, جس کے اندر آپ کے اسکارز آتے ہیں, آپ کی اسکن بالکل بائلڈ ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر اسکارنگ ہو جاتی ہے, بلیک, براؤن, پنک, ڈفرینٹ کلرس ان سے ہے نا وہ آپ کی اسکن کے ہو جاتے ہیں. تو ریمیڈیز اپلائی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ڈرماٹولوجسٹ سے کنسلٹ کریں کہ آپ کا جو ان سے ایلوپیشیا ہے ویدر اٹس ٹائپ کون سی ہے اس کی, اور از اٹ پاسبل ٹو بی ٹریٹڈ اور ناٹ. تو آپ اس کے کر سکتے ہیں. لیکن یس ہمارے پاس کیونکہ ابھی ٹریٹمنٹس کو نافا آرگنائزیشن نے انٹروڈیوس نہیں کروائے, انلیس اینڈ انٹل وہ کروائیں تو پھر پاسبل ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ دیر آر سائنٹسٹ ہو آر ورکنگ اوور اٹ, کہ ہم لوگ دیکھیں. ابھی فی الحال جو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ ہے دیٹ اسٹیرائڈس. اوکے, ابھی جو ہمارے جو یہاں پہ ڈاکٹرس انٹروڈیوس کروا رہے ہیں PRP کو ایلوپیشیا میں, دس از اے ڈیزاسٹر. اینڈ آئی ریکویسٹ ایوری ون کہ کوئی بھی بندہ PRP ایلوپیشیا کے کیس میں نہیں کروائے, کہ اٹس ناٹ یوزفل ایٹ آل. آپ PRP کروا سکتے ہیں ان کیس آف ہیئر فال, ناٹ ہیئر لاس. تو ریمیڈیز آپ نے اگر یوز کرنی ہے, اگر آپ نے ریمیڈیز کی طرف کو جانا ہے تو یس یو کین گو فار ہیلدی. لائک آپ ریمیڈیز کے اندر اولیو آئل لے سکتے ہیں, اس میں آپ تھوڑا سا لیمن جوس کا 1-2 ڈراپ ڈال کے یو کین مساج یور اسکیلپ, اس سے بلڈ سرکولیشن آپ کی زیادہ بڑھے گی. آپ سیٹ ڈاؤن کر کے یو کین گو فار 2 منٹس, اس میں مساج کریں, اس میں سرکولیشن ہے, اس سے آپ کے بلڈ ان سے ہے وہ اس کی سرکولیشن جب انکریز ہوگی تو دیر آر چانسز کہ آپ کے بال ہیلدی بھی ہوں گے, نورشمنٹ ملے گی, مطلب بالوں کو جو ڈائٹ چاہیے جو بلڈ کے ذریعے آتی ہے وہ اس کو زیادہ اس میں ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ کو پتہ ہے کہ ایلوپیشیا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ مطلب ایک یہ تاثر ہوتا ہے نا کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں اور مجھے لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بڑا سیلف کانشیس بندہ ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے اسٹریس بھی ہوتی ہے بہت زیادہ. 100% بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. ویسے تو ہر ڈیزیز میں ہی کوئی بھی پیشنٹ ہو, وہ اسٹریس جو ہے نا اس کے اندر, وہ ایک بیہیویئر سائنسز کا ایک ٹاپک ہے بایو سائیکو سوشل ماڈل. اس میں اگر بایولوجی باڈی کی افیکٹ ہو تو سائیکالوجی اور جو اس کی سوشل لائف ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے. یعنی تینوں میں سے کوئی بھی افیکٹ ہو تو باقی 2 بھی افیکٹ ہوتے ہیں. اب مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں کہ اسٹریس جو ہے اس کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے, کتنا افیکٹ ڈالتا ہے اس چیز پہ, ہیئر لاس پہ یا ہیئر فال پہ. اسٹریس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو اسٹریس ہے وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ایلوپیشیا اسپیسیفکلی اور ہیئر فال, کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کو پرابلم اس کے اندر. ٹھیک ہے. جو ایلوپیشیا کی اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں یا ہیئر فال کی بات کروں تو اسٹریس از اے میجر فیکٹر. ٹھیک ہے. ڈپریشن, اسٹریس, ایک پیشنٹ آٹومیٹکلی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ آئی ایم فیلنگ انکمپلیٹ. ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کا بالوں کا مسئلہ ہو, کمپلیکشن کا ہو, کسی طرح کا بھی ہو نا, تو وہ اور وہ ہوتا اس لیے بیکاز ہماری سوسائٹی جو سی ہے وہ ایک بہت ہی بیوٹی کانشیس ہے اور دے وڈ بی ججنگ یو آن یور اپیئرنسز, رائٹ. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جن سے ایک تو ویسے ہی ان کا مورائل تھوڑا لو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سوسائٹل جن سے ہوتا ہے انٹریکشن اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اور جو ہماری ریسنٹ ریسرچز ہوئی ہیں, 3 ہماری ریسرچز ابھی تک ہوئی ہیں پاکستان میں ایلوپیشیا پہ. ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہوئی ہے, ایک جو ان سے ہے ڈرماٹولوجی ڈپارٹمنٹ سے ہوئی ہے, اور ایک جو ان سے سوشل پوائنٹ آف ویو سے ہوئی ہے. 3 ہوئی ہیں ریسرچز, اور ان کے اندر انہوں نے بتایا تھا, جو انہوں نے سیمپل لیا تھا, دے ور 8 پیپل, جس کے اندر سے 5 ور فیمیلس اینڈ 3 ور میلس. ٹھیک ہے. اینڈ دے اینڈیڈ اپ انٹریکٹنگ ود پیپل, دے ور لمیٹڈ ٹو دیئر پلیسز, باہر نہیں گئے, انہوں نے ایک عرصے سے شاپنگ نہیں کی, انہوں نے ویڈنگز اٹینڈ نہیں کی, جسٹ بیکاز ہماری سوسائٹی ان کو الاؤ ہی نہیں کرتی. اینڈ دیٹس مائی موٹو کہ اس کو چینج کرنا از اے رسپانسبلٹی. بہت زبردست ماشاء اللہ آپ کام کر رہی ہیں, اور آپ کی فاؤنڈیشن جس کی آپ ممبر ہیں, اور آپ ماشاء اللہ موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں, کافی ساری یونیورسٹیز کے اندر جا کے اور چینلز پہ بھی آپ نے جو ہے نا اس پہ بات کی ہے. جی. تو مجھے کتنی پرسنٹیج اس کی جو ہے نا جو ڈرماٹولوجی کے کیسز ہیں, ٹھیک ہے, جلد کی بیماریوں کے مسائل جو ہیں, ان میں سے کتنے % لوگ ہوتے ہیں جو جن کو ایلوپیشیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایلوپیشیا کا تو پہلی بات یہ میں کو بتاؤں کہ اویئرنیس ہی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں ایلوپیشیا ہے. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی دیٹس دا فیکٹ. اور جو ہمارے ڈرماٹولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ نہ تو ریکارڈ اویلیبل ہے کہ کتنے پیشنٹس موجود ہیں پاکستان میں جو ایلوپیشیا کو سفر کریں. ٹھیک ہے. تو انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ کہ میں نے اس کا ریکارڈ نکلوایا جب تو آئی کوڈنٹ گیٹ اے سنگل ریکارڈ آف دا پیشنٹ جس کو میں ریچ کر سکوں, بیکاز میرے موٹو واز کہ میں پیشنٹس کو ریچ کر کے ان کی ایٹ لیسٹ کاؤنسلنگ کر سکوں ٹورڈس اے پازیٹیو لائف اسٹائل. ٹھیک ہے. تو پھر آئی اسٹیپ اہیڈ اینڈ آئی جسٹ ریچ BBC
for that کہ وہ مجھے ہیلپ کریں, اینڈ تھرو دیٹ آئی ہیو ریچڈ آلموسٹ تھاؤزنڈس آف دا پیپل جن کے ساتھ یہ پرابلم تھا, اینڈ دے کانٹیکٹڈ می کہ اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے. آئی ڈن دس جاب تھرو دیٹ چینل. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ریکارڈ جو نہیں ہے وہ ہونا چاہیے, بالکل, کیونکہ اگر ہم نے پیشنٹس کو ایٹ لیسٹ اگر ہم اس کا ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے تو ہم لوگ ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. وی کین پرووائڈ دیم اے پلیٹ فارم جہاں پہ ان کو تھوڑا سا انکریج کیا جائے, تھوڑا سا ان کو موٹیویٹ کیا جائے. سوری, آپ ہمیں جو ہے نا ایک بریک کی طرف جانا ہوگا. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اور دیکھتے رہیے کلینکل ٹاک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے ڈپریشن اور ایلوپیشیا آپس میں کس طرح جو ہے نا انٹر لنکڈ ہیں. تو آئیں چلتے ہیں ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کی طرف. جی میڈم, آپ بات کر رہی تھی, اس کو وہیں سے جو ہے نا کنٹینیو کریں گا, ڈپریشن اور ایلوپیشیا. ہاں, میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ جو ڈپریشن ہے وہ ایک میجر فیکٹر ہے ایلوپیشیا کا. اسٹریس اگر آپ زیادہ لیں گے تو آپ کا ہیئر فال آٹومیٹکلی ہوگا, ٹھیک ہے. ایکسیسو ہیئر فال ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کو کنٹینیوسلی ڈپریشن کو نہیں چھوڑتے ہیں, اسٹریس کو نہیں چھوڑتے, تو پاسبل چانسز کہ آپ اپنے سارے بال ان سے وہ آپ کے اتر جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, میں بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں نا. وین آئی واز ان فرسٹ ایئر تو مجھے نا سپلی آئی ایک کمپارٹ. تو 40 دن ہم نے, ہمارا سسٹم تھا اینول سسٹم, 40 دن جو ہے نا بک لے کے بیٹھے رہنا ہوتا تھا. فزیولوجی ایک سبجیکٹ تھا, وہ کافی بھاری اس کی بک ہوتی ہے. تو میں جب صبح اٹھوں تو میرا جو تکیہ ہے وہ تو بالوں سے بھرا پڑا ہو. میں اس کی وجہ سے اور زیادہ پریشان ہو گیا, اور وہ میرے بال کافی زیادہ جو ہے نا وہ جھڑے. تو میرا یہ مطلب پرسنل ایکسپیرینس ہے. اسی طرح میں نے جو نوٹ کیا ہے, جو میری آبزرویشن ہے, جو مذہبی پیشوا ہیں یا جو ملنگ ہیں, ملنگ جو درباروں پہ یا جو مانگتے ہیں فقیر, ٹھیک ہے, یا جو پادری ہیں, یا جو سادھو جو ہندوؤں کے ہوتے ہیں, یہ جو لوگ میں نے دیکھے ہیں نا, ان کے بال نہیں جھڑتے. پتہ نہیں, وہ شاید جو ہے نا مطلب میرے ذاتی آبزرویشن ہے, بٹ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ان کے بال جو ہے نا وہ بالکل نہیں جھڑتے اور گھنے بال ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیا اس کی ریزن ہو سکتی ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ میرا انٹریکشن کبھی ایسا ہوا نہیں ہے ان کے ساتھ, لیکن ہاں ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ڈائٹ جو ان سی ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. دوسرا یہ کہ اسٹریس, اگین وہی بات کہ جو جتنے بھی آپ دیکھیں گے ریلیجیس لوگ ہوں گے نا, ان کا ایک فیتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جن کا فیتھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے نا, ان لوگوں کو اسٹریس اور ڈپریشن بہت کم ہوتا ہے. تو اسٹریس اور ڈپریشن کے جانے کی بجائے وٹ آئی بلیو از کہ آپ کو کم اوور کرنا چاہیے اور ایک بلیو رکھنا چاہیے, بیکاز اللہ ہیز بیٹر پلانس فار اس, ٹھیک ہے. کسی کے لیے بھی کسی بھی پرابلم میں, کینسر سے لے کے اگر کسی بھی اگر میں بیماری کی بات کروں تو وی شوڈ بی اے فرم بلیور, ٹھیک ہے. ایک اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے ایک یہ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے, جو کہ میرے کیس میں بہت جن سے نا مجھے اس نے ہیلپ کیا. اور سیکنڈلی یہ کہ اسٹریس اور ڈپریشن کسی چیز کا سولوشن نہیں ہے, اور کچھ ڈپریشن کی اسٹیج اور اسٹریس کی اسٹیج ایسی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو میڈیکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کا فیتھ شاید یا آپ کا کوئی اور ایکسرسائزز ریمیڈیز وہ آپ کے لیے کام نہیں آئیں گی, کیونکہ وہ ایک اسٹیج ایسا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی سینسز یا آپ کا اپنا ہی سسٹم آپ کو ڈینائی کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. آئی ہیڈ دیٹ پرابلم ٹو. مجھے چینجز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اگر کوئی بھی تھوڑا سا میرا چینج ہوگا لائف میں, لائف اسٹائل میں ہوگا, تو مجھے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو آپ تو ٹریولنگ بھی کرتی ہیں مطلب؟ ٹریولنگ, یس آئی ڈو ٹریولنگ, بٹ بہت زیادہ نہیں کرتی میں, کیونکہ یو نو آئی ہیو سم پرابلم ٹریول کرتے ہوئے. پہلے میں بہت زیادہ کرتی تھی, لیکن اب میں بہت کم کرتی ہوں, جسٹ بیکاز آف مائی ہیلتھ. اوکے. اور ایڈیشن ایک یہ کہ جو ایلوپیشیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو الرجیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہے فیور از پاسبل. ہے فیور میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سائنس پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, آپ کے ایئرس میں الرجی ہوتی ہے, آئیز میں ہو سکتی ہے, آپ کو بریدنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے. سو ہے فیور, الرجیز, دس از کامن, بہت زیادہ کامن ہے جو ایلوپیشیا کے پیشنٹس ہیں ان کے اندر. تو اس کے ساتھ اور بھی کوئی ایسوسیٹیڈ کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہیں, کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں ایسے پیشنٹس کو؟ بالکل ہو سکتا ہے ایلوپیشیا میں. اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اسٹیج کیا ہے, آپ کا ڈس آرڈر کتنا زیادہ کون سے لیول پہ جا رہا ہے. میرا جو تھا دیٹ واز ہیوج. ابھی ویسے تو مجھے 19 ایئرس مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوا, الرجیز منیمل ہوتی رہتی تھی,
بٹ ابھی جو 2019 کے بعد جو میرا ہوا دیٹ واز ہے فیور. اس کے اندر میرا بہت پرولونگ ٹائم پیریڈ رہا ہے, اس کے ساتھ الرجیز بہت سویئر رہی ہیں اور سائنس پریشر بہت زیادہ رہا ہے. تو ہے فیور بھی پاسبل ہے, لیکن یہ ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ایلوپیشیا صرف اٹس ناٹ آل اباؤٹ ہیئر فال, ہیئر لاس, نو, اٹس اباؤٹ سم تھنگ جو کہ ایک بہت ہی آپ نارمل چیز نہیں لے سکتے, کچھ بھی کمپلیکیٹڈ آ سکتا ہے آپ کے وے میں, چاہے وہ الرجیز کی فارم میں ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ واٹس ہیپننگ بیسکلی پیشنٹ کو. تو کیونکہ وہ سب سے زیادہ میجر فیکٹر وہ ہوتا ہے کہ اپیئرنس آپ کی, اگین اس پہ ہی ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ گیٹ کہ ہماری باڈی کے اندر بیسکلی ہو کیا رہا ہے. سو یہ ایک فیکٹر ہے جو. تو آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں اتنی ساری مشکلات سے اور ماشاء اللہ مینٹین رکھتی ہیں اپنے آپ کو؟ میں بس آئی ڈو ہیو بلیو کہ اٹ ول پاس اوے ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ ابھی کرنٹلی آئی ایم ٹیکنگ میڈیسنس فار الرجیز, اور ایلوپیشیا کے لیے تو آئی ایم ناٹ یوزنگ اینی تھنگ. ابھی کافی زیادہ میرا ہیئر لاس ہو رہا ہے آن ڈیلی بیسس, بٹ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ میں کوشش کرتی ہوں. ایک تو انفارچونیٹلی یہ فیکٹ ہوتا ہے کہ میں اپنی ڈائٹ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں کر سکتی, کیونکہ میں جتنی اپنی ڈائٹ کو اچھا کرتی جاؤں گی اتنا میرا امیونٹی سسٹم اچھا ہوگا اور اتنا ہی ورس اٹیک میرے پہ ہوگا. مطلب یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. بالکل یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. جو آٹو امیون ڈیزیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں امیونٹی جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی ریئیکشنز اتنے اسٹرانگ ہوں گے. بالکل, کیونکہ آپ کا امیونٹی سسٹم ہی آپ کو اٹیک کرتا ہے نا, تو اسی لیے. تو اس کے اندر یہ کہ ابھی کرنٹلی ہمارے جو ڈاکٹرز ڈرمیٹولوجسٹ ہیں دے آر ایکچولی ریفرنگ دا پیشنٹ فار امیونوسپریسنٹس, ٹھیک ہے, امیونٹی کو کم کرنے کے لیے جو دوائیاں ہوتی ہیں, امیونٹی کو کم کرنے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی دیٹس ناٹ ہیلپ فل, ٹھیک ہے, بلکہ وہ آپ کے لیے ڈس ایڈوانٹیجز زیادہ کریٹ کرے گا. اٹس ناٹ پاسبل کہ ابھی آپ کرنٹلی اگر میڈیسن یوز کر رہے ہیں کہ آپ فوراً دیکھیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ اس سے ہو رہا ہے, بٹ یس ان 5 years 10 years اٹ وڈ ہیو امپیکٹڈ یور لائف, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کچھ کیا, مطلب آپ کی تو ماشاء اللہ کافی ساری اس پہ ریسرچ بھی ہے, آپ نے آرٹیکلس بھی اس پہ بھی کام کیا ہوا ہے, آپ اس کے فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں, ناف فاؤنڈیشن کیلیفورنیا کی جو ہے, جس کو پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں. تو اور کیا جو کون سی ایسی میڈیسنز ہیں جو ڈرمیٹولوجسٹ پرسکرائب کرتا ہے, یا کون سی ہیلپ فل ہے, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ انیشیلی جو ایلوپیشیا جب ڈائگنوز ہوتا ہے تو ڈاکٹرز ڈرمیٹولوجسٹ آپ کے کچھ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ ڈاکٹرز تو وہ بھی نہیں بادر کرتے کہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ, یس ایلوپیشیا فاؤنڈ, اوکے دس از اٹ. انہوں نے آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کر دی, مائنوکسیڈل کی جاتی ہے موسٹ کیسز کے اندر, اسپرے اس کا جو آتا ہے, مائنوکسیڈل اسپرے یوز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسٹیرائڈز کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں آپ کے اسکیلپ کے اندر, ٹھیک ہے. آپ کے اسکیلپ کے اندر اگر آپ کی بروز چلی گئی ہیں تو آپ کی بروز کے اندر لگائے جاتے ہیں, اگر یہاں سے تو یہاں پہ لگائے جاتے ہیں. جہاں پہ بھی آپ کو ایلوپیشیا ہوگا وہ آپ کے اسٹیرائڈز انجیکٹ کر دیں گے. جو میل پیشنٹس ہیں ان کی جو بیئرڈ ہے وہاں پیچز بن جاتے ہیں, تو وہاں بھی انجیکشن اسٹیرائڈ کے. اب اسٹیرائڈز میں ہوتا ہی ہے کہ اسٹیرائڈز کا آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسٹیرائڈز لگوایا آپ کے بال آ گئے واپس, یو آر ہیپی کہ آپ کے بال آ گئے واپس, لیکن آفٹر دیٹ آپ یہ اگر ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے بال پرماننٹلی واپس آ گئے, اٹس ناٹ گونا ہیپن. وہ آپ کے بال پھر سے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا 6 months کا مائنوکسیڈل کا پیریڈ ہوتا ہے, 6 months سے پہلے مائنوکسیڈل ورک نہیں کرتی, آپ کو 6 months کنٹینیوسلی وہ یوز کرنی پڑتی ہے مائنوکسیڈل. اور اسٹیرائڈس لگائے جاتے ہیں. اسٹیرائڈس کا میں نے جب اس کے سیشنز لیے تھے تو میرا اب نارمل گروتھ ہوئی تھی میری چیک بونس کے اوپر, بہت زیادہ اب نارمل گروتھ ہو گئی تھی ہیئر کی. اور پھر اس کے بعد میں نے اس کا ٹریٹمنٹ علیحدہ سے لیا تھا کہ وہ جو میری اب نارمل گروتھ ہو رہی ہے اس کو میں کسی طرح سے کنٹرول کر سکوں. سو آئی ڈیڈ اٹ ایز ویل. اور باقی آپ کو ملٹی وائٹامن دی جاتی ہے آپ کے بالوں کے لیے, یا آپ کی ڈائٹ کے اندر ایڈیشن کیا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کا یوز کریں. لیکن یس ایک پلس پوائنٹ وہ یہ کہ آپ جو آٹو امیون ڈس آرڈر کے پیشنٹس ہوتے ہیں, جن کو آٹو امیونٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے, وہ اپنی ڈائٹ کے اندر ہر چیز نہیں کھا سکتے. دے شوڈ اوائڈ گلوٹن, دے شوڈ اوائڈ ڈیری پروڈکٹس, ٹھیک ہے. یس یہ ہمارے یہاں پہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ ہمیں ڈائٹ کے اندر, یس دے ریکمینڈ کہ آپ کو میٹ کھانا ہے اتنی دیر, آپ کو گرین ویجیٹیبلس کنزیوم کرنی ہے, آپ کو مٹن کھانا ہے, اور اس طرح کی ساری چیزیں آپ کو وہ ڈیٹیل کر دیں گے ڈائٹ چارٹ میں. بٹ دے فورگیٹ اباؤٹ اٹ کہ اس کا آپ کی باڈی کے اوپر امپیکٹ بھی کیا ہو رہا ہے. تو ایزا ہمارا جو سوسائٹی ہے ہماری, اس میں جو میں نے دیکھی ہیں پیشنٹس میں, خود بھی جو ہے نا وہ میرا میڈیکل فیلڈ سے تعلق ہے, ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹ جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں. ریومیٹائڈ آرتھرائٹس یا RA وہ اٹ سیلف جو ہے نا آٹو امیون ڈیزیز ہے, تو وہ تو بہت زیادہ کیسز ہیں. اور کسی کو بھی, میں نے بھی آج تک, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ڈیری پروڈکٹس جو ہیں ان کے لیے
نہیں ہیں یا ان کو نہیں استعمال کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کا ایک پورا ایک ڈائٹ ہے جو کہ آٹو امیون ڈس آرڈر کے پیشنٹس نہیں کر سکتے. اس ڈائٹ کو آئی ایم جسٹ بائنگ دیٹ بک دیٹس اویلیبل ان کینیڈا رائٹ ناؤ. تو آئی ایم اسٹڈنگ کہ اس کے اندر ایک میں انٹروڈیوس کروا سکوں کہ کون سی ڈائٹ جن سی ہے وہ بیسٹ ہے آٹو امیونٹی پیشنٹس کے لیے بیسکلی. تو اس کے لیے آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں کیونکہ ہم ہر چیز تو آبویسلی چھوڑ نہیں سکتے, وہ بھی آل ایٹ ونس نہیں چھوڑ سکتے نا. تو اس سے پاسبل ہوتا ہے کہ بہت سی آٹو امیونٹی ڈس آرڈر کو بیلنس کرنے کے لیے اس ڈائٹ کو اگر ہم یوز کریں تو چانسز ہیں. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ کہ میں اس تک ریچ کر سکوں اور اس کو لے سکوں انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ اگر آپ کو نیکسٹ ٹائم جب ہم زحمت دیں گے تو پھر ہم اپنے ناظرین سے جو ہے نا شیئر کریں گے وہ جو سارے ڈائٹ پلان ہے اور وہ جو ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے کلینکل ٹاک. ویلکم بیک ناظرین, چلتے ہیں ہمارے گیسٹ کی طرف اور باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی تو ایزا کیا میسج دینا چاہیں گی ایسے پیشنٹس کو جن کو ایلوپیشیا ہے اور ایلوپیشیا کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہیں؟ ٹھیک ہے, اور نہ صرف پریشان ہیں, پریشانی جب بڑھ جاتی ہے, اسٹریس جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو مطلب پیشنٹس کی یہاں تک پہنچ جاتے ہیں, سوسائڈ اٹیمپٹس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گی, کیا بات کرنا چاہیں گے؟ آپ آلریڈی اس پہ کام کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تھینک یو. پیشنٹس کے لیے تو میں ایک ہی میسج دوں گی کیونکہ انزائٹی, اسٹریس اور ڈپریشن تو یہ پیشنٹ کے ساتھ آبویس چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ کہ آپ کو اگر میں انٹریکشن کی بات کروں تو آپ کو سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے آئی تھنک فرسٹ آف آل آپ کو خود سے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آئی ڈونٹ بلیو کہ میں اپنے آپ کو اگر ایکسیپٹ نہیں کری تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ مجھے ایکسیپٹ کریں اس چیز کے لیے کہ مجھے ایلوپیشیا ہے. تو آئی کی ناٹ ایکسپیکٹ دس فرام ادر پیپل unless and until میں اپنے آپ کو امبریس کروں پہلے اس چیز کے لیے کہ مینٹلی پریپیئر کروں کہ اوکے دس از اوکے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے پھر آئی ہیو ٹو کریٹ اویئرنیس. ٹھیک ہے, آپ کو اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے اپنی ایگزامپل ایز دا پرفیکٹ ایگزامپل. ٹھیک ہے, کہ آپ نے موو کرنا ہے باہر تو یو کین گو. It has nothing to do with your appearance. اگر آپ کو باہر جانا ہے تو you should go. Yes, I know our people are very conscious. پمپل بھی ہو اسکن کے اوپر تو باہر نہیں جانا. دیٹ آئی انڈرسٹینڈ, کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. لیکن یس آپ کو امبریس کرنا پڑے گا اور باہر بھی جانا پڑے گا کیونکہ لائف یہاں پہ اینڈ نہیں ہوتی. دیر آر پیپل جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں, جن کے ساتھ بہت میجر پرابلمز ہیں. تو اس کے لیے کہ آپ کو جن کے ساتھ آنکھوں کی پرابلم ہے بٹ آئی اسٹل سی دیم کہ وہ کام کر رہے ہیں بہت زیادہ. اور ون آف مائی انسپریشنز ایز موہت شوکت جو کہ ہی از ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن. ٹھیک ہے, آئی ایم ریئلی امپریسڈ فرام ہز لائف کہ انہوں نے فاؤنڈیشن بھی بنایا اپنا. ٹھیک ہے, ہی از اے رائٹر, ہی از اے اسپیکر, اور I really adore his, you know. آپ نے جتنی تعریف کیا موہت شوکت کا تو میں بھی فین ہو گیا ہوں. تو انشاءاللہ ان کو بھی کسی ٹائم پہ جو ہے نا ہم اپنے پروگرام میں انوائٹ کریں گے اور ان سے جو ہے ڈسکس کریں گے. تو اچھا, ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم لوگوں کے جو ایشوز ہیں, کچھ ہمارے جو آڈینس ہیں, جو ناظرین ہیں, ہم سے سوال بھی پوچھتے ہیں. جی جی, وہ سوال جو ہے نا ہم گیسٹ کے سامنے رکھتے ہیں. تو ایک سوال فاطمہ ہیں سیالکوٹ سے اور ایک اسٹوڈنٹ ہیں ایک یونیورسٹی کے اندر. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ بالوں کے اندر سردیوں کے اندر یہ خشکی اور یہ سکری اور اگر ایچنگ وغیرہ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جب اس کو چھیڑتی ہیں تو اس میں سے بلیڈنگ وغیرہ کا بھی مطلب ایپیسوڈز جو ہے نا اس میں سے آتی ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیں گے؟ کیونکہ میرے پاس ابھی اس کی سچویشن بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے, دیٹس از ویگ. تو یہ کہ آئی وڈ ریکمینڈ کہ وہ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں. یس, کیونکہ ڈینڈرف از سم تھنگ جو کہ ایک واقعی سیریس ایشو ہے. ڈینڈرف کی وجہ سے آپ کو ہیئر فال ہو سکتا ہے, ایکسیسو ہیئر فال ہو سکتا ہے. اگر آپ کی ڈینڈرف کی اسٹیج بڑھتی جا رہی ہے تو اس میں آپ کو سورائسس کی چانسز بھی ہوتے ہیں. آپ کی اسکن کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں اسکن میں جو آپ کے اسکن سورائسس ہوتا ہے, آپ کو اسکیلپ سورائسس جو آپ کے بالوں میں ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اسکن میں ایچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کا ہیئر فال ہوتا ہے اور آپ کو ڈینڈرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمیں لگتا ہے کہ سر دس از سم تھنگ جو کہ ایک ڈینڈرف ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کا ہیئر فال ہو رہا ہے, تو وہ ہوتا ہے اسکیلپ سورائسس. یہ کچھ سچویشنز اس طرح کی ہوتی ہیں جو ڈرمیٹائٹس ہوتی ہے, اسکیلپ ڈرمیٹائٹس. ٹھیک ہے, تو وہ ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے. اب ان کی جو بلیڈنگ ہو رہی ہے اٹ مینس کہ ان کی سچویشن جو سی ہے دس از ناٹ گڈ.
ٹھیک ہے. تو شی شوڈ وزٹ اے ڈرماٹولوجسٹ فار دیٹ, کیونکہ سورائسس اور ڈرمیٹائٹس اگین دس از این آٹومیون ڈس آرڈر, تو اس کے لیے ان کو ڈیفینیٹلی کنسلٹ کرنا پڑے. نہیں فاطمہ, آپ کا آنسر آ گیا. اور دوسرا ایک چیز میں بھی ایڈ کرتا چاہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, کہ اگر آپ کو کوئی جوڑوں وغیرہ کا مسئلہ ہو, ٹھیک ہے, سوریاسس کی وجہ سے, تو اس کو ایسے پیشنٹس کو سوریاٹک آرتھرائٹس کا ایشوز بھی آ جاتے ہیں, تو آپ نے جو ہے نا مطلب آرتھوپیڈک سرجن سے ضرور جو ہے نا رجوع کرنا ہے. اور ایزا نے کہا کہ ڈرماٹولوجسٹ سے اپنے اس کیس کے لیے ضرور جو ہے نا ان کے پاس جانا ہے, اور اس میں ڈیلے نہ کریں, آپ کی کنڈیشن جو ہے نا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ایزا, آپ نے وزٹ کیا سندس فاؤنڈیشن, اور سالوں سے کام کر رہا ہے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور جو لیوکیمیا کے پیشنٹس ہیں ان پہ, تو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل. جب میں انٹر ہوئی تھی تو دیر واز اے لیڈی ہو ویلکم می, اور انہوں نے مجھے وزٹ کروایا پورا اس کا فاؤنڈیشن کا. آئی میٹ دا پیپل جو نیچے پیشنٹس تھے, ان کو میں ملی ہوں. میجورٹی ور کڈس, ٹھیک ہے, اور آئی میٹ دیم اینڈ آئی ایم ریئلی انسپائرڈ بائی یور ورک. مجھے بہت اچھا لگا, ماشاء اللہ, یو پیپل آر ڈوئنگ ریئلی گریٹ جاب. And I wish you success in it, inshallah. Thank you very much. دوسرا ہمارا کلینکل ٹاک ایک اویئرنیس پروگرام ہے. آپ نے بتایا کہ ایلوپیشیا کی اویئرنیس لوگوں کو ہے ہی نہیں. ہم نے ایلوپیشیا پہ اویئرنیس دینے کے لیے آپ کی جو ہے نا آپ کو بلایا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اپنا میسج کنوے کر سکیں لوگوں کو. تو اسی طرح ہم ڈفرینٹ جو ایشوز ہیں, جو ہاٹ ٹاپکس ہیں, جو بیماریاں ہیں, ان پہ بات کرنے کے لیے مختلف جو پروفیسرز ہیں, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ان کو بلاتے رہتے ہیں. تو اس شو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے اچھا لگے کہ آپ نے ان ایشوز اور ان ٹاپکس کو ڈسکس کیے جو کہ جس کی اویئرنیس بہت زیادہ منیمم ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, اور بالکل اتنی ہے کہ جو ہے ہی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا پرابلم ہے. جو ابھی آپ نے مجھے پریویس ٹاپکس بتائے تھے, دے آر انٹرسٹڈ اینڈ یو نو آئی ایم انسپائرڈ کہ آپ لوگ ایک ایسا کام کریں جو اویئرنیس پرپسز کے ساتھ ساتھ ایک آپ سوسائٹی کو سرو کریں, تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو سرو کریں, اور ٹرائی کریں اپنا بیسٹ کہ آپ کے پلیٹ فارم کے جن سے ہے تھرو جن سے ہے جتنی بھی ہماری سوسائٹی ہے اس کو ایک میسج جنریٹ کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ ایزا مقصود, آپ کے ٹائم کا, اور آپ نے بڑی قیمتی جو ہے نا باتیں بتائی جو ہمارے جو عام لوگ ہیں, پیریفریز کے لوگ خاص طور پہ, ان کے لیے بڑی فروٹفل ہوں گی. تو ایزا, کیا کیا فیکٹرز ہیں ہماری سوسائٹی کے, کن کن مشکلات کا جو ہے نا مطلب سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے پیشنٹس کو؟ دیکھیں, جو آپ کی چائلڈہڈ پیریڈ ہے اس کے اندر آپ کا اسکول جو سے ہوتا ہے سب سے بڑا ایسا جگہ ہوتی ہے, پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں سے آپ کو ایک نگیٹو امپریشن بھی مل سکتا ہے لائف پہ, اور ایک پازیٹیو بھی مل سکتا ہے, جو کہ کڈس کے لیے ہوتا ہے اسپیشلی. اور آئی واز 4 جب میرے ساتھ اسٹارٹ ہوا تھا, اور میں نے وہاں پہ بلنگ بہت زیادہ فیس کی. لائک آئی یوز ٹو ویئر اے اسکارف, ٹھیک ہے, کیونکہ جو ایلوپیشیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کو سن لائٹ کے اندر نہیں جانا چاہیے, ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے. تو میں اسکارف لیا کرتی تھی, اور دیر یوز ٹو بی کڈس جو کہ اس کو کھینچ لیتے تھے جسٹ بیکاز دے ور کیوریس. یو نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم دا کڈس بٹ دا پیرنٹس. یو نو اگر کسی بندے کو کوئی پرابلم ہے, اٹس دا رسپانسبلٹی آف دا پیرنٹس کہ وہ اپنے بچے کی گرومنگ اس طرح سے کریں. دے آر فائنڈنگ سم ون, چاہے وہ گلی پہ ہے, چاہے وہ اسکول میں ہے, چاہے وہ گھر پہ ہے, کہیں پہ بھی, دے شوڈ ناٹ یو نو ہرٹ دیئر فیلنگس. ٹھیک ہے, بچوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. سو اگر آپ اپنے بچوں کو ایک ایسا میسج دیتے ہیں یا آپ ان کو پریکٹس کرواتے ہیں اس چیز کی, تو آئی ایم ڈیم شیور کہ وہ اس چیز کو کبھی بھی پریکٹس نہیں کریں گے, چاہے وہ آرگنائزیشن ہے, چاہے وہ اسکول ہے, چاہے وہ پارک ہے. تو چائلڈہڈ پیریڈ کا تو یہ ہو گیا. اب اگر ہم یوتھ کی بات کریں, ٹھیک ہے, یا پھر اولڈ ایج کی بات کریں, تو یوتھ میں یونیورسٹیز آ جاتی ہیں آپ کی. تو فار دیٹ ہمیں یہ کہ ہمیں اویئرنیس کے تھرو ہی اس کو پازیٹیو طرف لے کے جانا پڑے گا, بیکاز لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اینڈ دے میک فن آف یور اپیئرنسز. ٹھیک ہے, وہ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے, آپ کسی کو دیکھ بھی لیں گے تو وہ آپ یہ کہیں گے بھائی اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے, بیکاز یو ڈونٹ نو واٹ اٹ از ایکچولی. تو اس میں یہ آ جاتا ہے, بلنگ آپ کی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں پھر یہ کہ بندہ ایوائڈ کرتا ہے ایجوکیشن کو, کہ مجھے وہاں پہ نہیں جانا کیونکہ وہاں پہ یہ پرابلم ہے. اور دس از ریئل کہ آپ بلنگ کی وجہ سے اپنی لائف کو بہت پیچھے بھی لے کے جا سکتے ہیں. سوشل آئسولیشن اس کو ہم کہتے ہیں, آئسولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آئسولیشن کے علاوہ آپ نہ تو آپ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ آپ کسی فنکشن کو اٹینڈ کریں گے, نہ ویڈنگ کو اٹینڈ کریں گے, کسی بھی طرح کا آپ سوشل انٹریکشن کو اوائڈ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. سو مائی میسیج از دیٹ کہ آپ کسی بھی اگر پیشنٹ کو, اٹس ناٹ اسپیسیفکلی فار ایلوپیشیا,
فار اینی ون جو کہ سفر کر رہا ہے, کسی کو کوئی پرابلم ہے, ڈو ناٹ میک فن آف دا اپیئرنسز آف دا پیپل اینڈ اسٹاپ ججنگ. دس از دا ورسٹ فیکٹر جو ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ پریکٹس کیا جاتا ہے. بالکل, دوسروں کا مذاق تو بالکل بھی نہیں اڑانا چاہیے ہمارے مطلب شرعی پوائنٹ آف ویو سے بھی. اور سیکنڈلی یہ کہ جب کوئی بچہ یا کوئی بات کرتا ہے تو بیسیکلی اپنی تربیت کا بتا رہا ہوتا ہے, یا جو کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کو کی تربیت کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں گھر سے یہ سیکھ کے آیا ہوں. تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں. اور لیں جی ناظرین, یہ تھی ایزا مقصود, ہم بات کر رہے تھے ایلوپیشیا پہ. تو ناظرین آج کا جو پروگرام ہے وہ یہیں ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.